अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती। इसका जवाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इंसान डेली तहज्जुद पढ़ते हैं और उनकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है और वो जानना चाहते हैं कि क्यों उनकी दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं हो रही है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अल्लाह ताला तहज्जुद में ना हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। वैसे अल्लाह ताला हमारे हर वक्त करीब होते हैं, मगर तहज्जुद की तो क्या ही कहना, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आते हैं और कहता है, कोई मदद मांगने वाला है कि मैं उसकी मदद पूरी करूं? है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं? है कोई बख्शीश का तालिब कि मैं उसे बख्श दूं? इसीलिए ना तहज्जुद को ना अल्लाह ताला की लाडली इबादत कहा गया है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना हर किसी की नसीब की बात नहीं होती, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। वो लोग जो बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने की नसीब करता है। अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज होता है ना, उनसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। और जिन लोगों को फर्ज नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा नसीब हो रहा है, तो वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे हैं और वो लोग कितने अल्लाह के करीब है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसीलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह के नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है जिनकी इबादत उन्हें पसंद आती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी कोई दुआ आप उसे कबूल करवाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इसके लिए मैं तहज्जुद पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, तो आप अलार्म लगाते हैं, मगर आप नोटिस किया होगा कि आप नहीं उठ पाते हैं, बल्कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपके फर्ज नमाज सुधारने पड़ते हैं, इस्तगफार पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आप जितनी भी हिम्मत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, आपको तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। अलार्म आपको जगाता है, मगर आपका नफ्स आपको दोबारा सुला देता है, शैतान आपको दोबारा सुला देता है। तो देखिए, ये है तहज्जुद की ताकत। इसीलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह ताला के बहुत ख़ास बंदे होते हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। वो बंदे उन बंदों को बहुत ही आसानी से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है। फिर वो अपने मुंह से जो भी बात निकालते हैं, अल्लाह ताला उनकी उस दुआओं को, उस हाजत को फौरन कबूल कर देते हैं। अब तहज्जुद की अहमियत और फजीलत आपने बहुत सी जगह पर पढ़ी होगी, सुनी होगी, और मैंने भी इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तहज्जुद के बारे में बहुत कुछ पता होगा कि तहज्जुद की नमाज की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है, तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, तहज्जुद की नमाज से क्या क्या होता है, क्या क्या करामात हम पर अता की जाती है। ठीक है, ये सारी बातें उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगी, मगर आपको ये एक बात बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले ना हमारी नीयत देखी जाती है, हमारी तड़प देखी जाती है कि आया कि हम तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हमने अपनी नींद क्यों कुर्बान की है, क्यों हम अपने नर्म नर्म और गर्म गर्म बिस्तर को इतनी रात में भरी सर्दी में छोड़कर अल्लाह ताला के आगे सजदा कर रहे हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते हुए देखा है। इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। जो लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी वो दुआ कबूल कर देते हैं। लेकिन आजकल ना ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं, इसीलिए तहज्जुद पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। ऐसा होता है ना कि मतलब जिस इंसान को अल्लाह ताला से कोई मतलब होता है, कोई दुआ कबूल करवानी होती है, तो फ़ौरन ये इरादा बांध लेते हैं कि आज से मैं तहज्जुद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी,
کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ چیز چاہیے یا یہ بندہ چاہیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، میری فلاں خواہش پوری کر دے، یا اللہ مجھے میری یہ دعا سن لے۔ تو اس طرح کیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو ایسی عبادت میں نا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو کسی چیز کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ ہمیں ہوتا ہے کہ میرا یہ مطلب پورا ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، مجھے فلاں چیز یا پھر فلاں شخص مل جائے، یا میرا کوئی فلاں مقصد پورا ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیت سے تہجد کی نماز ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم خود کو مطلع کرنے کے لیے تہجد پڑھیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل تہجد کی نماز پڑھنے کا مقصد، یہ ہوتی ہے اصل تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت، تڑپ۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف تہجد میں اپنی دعا مانگتے ہیں، ہم تہجد سے صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کا وہ مقصد مل جاتا ہے نا، وہ دعا پوری ہو جاتی ہے نا، وہ فائدہ مل جاتا ہے نا، تو آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، تہجد کی نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اسی لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا ہے تو، یا اللہ میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، میں آدھی رات کو اٹھ رہی ہوں اور تو میری دعا نہیں سن رہا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتے ہیں یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا کبھی استعمال نہ کرے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ میری سنتا ہی نہیں، میں اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں یا پھر مانگ رہا ہوں، ابھی تک میری وہ چیز یا پھر وہ انسان نہیں مل رہا۔ کیونکہ ہمارا فیوچر تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے پتہ ہے کہ ہم کو کس چیز سے تکلیف مل رہی ہے، کیا چیز ہمارے نقصان ہوتی ہے، کیا چیز سے ہمیں نقصان اٹھائیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، ہم تہجد پڑھیں، ہم دعا مانگیں، مگر دعا مانگنے کے بعد ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ پر سونپ دے، اللہ تعالیٰ کے سپر کر دے کہ اب جو کرے گا اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ تو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی دعاؤں کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونی بہتر ہے۔ اور جب ہم دعا کی قبول نہ ہونے پر کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری فلاں دعا قبول ہی نہیں کی ہے، یا ہماری فلاں خواہش پوری نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ کر مانگا تھا، تو دیکھیے یہ شکوہ ہے، ایک شکوہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جب شکوہ آ جائے وہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے بندوں کے لیے اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے، اسی لیے تہجد کی نماز اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اللہ سے کوئی بھی دعا نہ مانگے، اپنے کوئی بھی تکلیف یا پھر پریشانیاں اللہ کے سامنے نہ رکھے، اور صرف تہجد صرف اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے یا پھر اس کی محبت یا پھر رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگے۔ تہجد میں آپ جو کچھ بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اپنے دل کی جو کچھ بھی بات ہے اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، دل کا حال اپنے اللہ تعالیٰ سے بتانا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہ ہونے دے کہ میں ڈیلی تہجد میں مانگتی ہوں،
پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اتنا رو رو کر مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے ایسے الفاظ کا ادا کرنے والے شخص بہت غلط ہوتے ہیں، کیونکہ کافی سارے میسیجز ہوتے ہیں، کافی سارے کمنٹس میں خود پڑھتی ہوں کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہے پورا نہیں ہو رہا، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ جب ہم بے سکون ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون بخشنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ ہمارے روح کی غذا صرف وہی اللہ کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے نا، بے شمار فرشتے ہیں جو دن رات سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اسے تو عبادت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادت اور تہجد ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس تہجد کا، نمازوں کا، ان اذکار کا صرف ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کی کوئی بھی خواہشات ہے، بے شک آپ کے دل میں کوئی بھی دعا ہے، خواہش ہے، حاجات ہے، آپ کو مانگنی ہے، آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے، مگر نیت تہجد کے ٹائم میں یہ رکھے کہ میں تہجد اللہ تعالیٰ کے محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی لیے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہی مانگے، اللہ تعالیٰ کو ہی بتائے کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز عطا کرتی ہوں، تیری محبت میں اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوتی ہوں، یا اللہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی ہوں، اور صرف تیری محبت کے لیے رات کے اس پہر میں تیری یاد کرتی ہوں۔ کبھی اپنی عبادت کی صلہ نہ مانگے، کبھی بھی اپنی عبادت کا بدلہ اللہ سے تڑپ نہ کرے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا خود بخود قبول ہو جائیں گی، پھر آپ کی دعا کو قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کریں، اور نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی آپ کی ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ یا اللہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، یا میری دعا کب قبول ہوگی، یہ سب ناشکری میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یا جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جس دن آپ اللہ تعالیٰ کو محبت اور رضا مل گئی نا، اس دن آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اس کی محبت مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی تو پھر آپ کو کسی کی بھی محبت کی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی بھی محبت ذرا برابر کی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے رب مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یا پھر لڑکا یہ کہے گا کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، یا پھر مجھے یہ لڑکی چاہیے، یا پھر مجھے وہ لڑکا چاہیے، بلکہ تب وہ لڑکا یا لڑکی اللہ تعالیٰ سے رضا مانگے گا۔ میں بس یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، بچوں کی طرح رو رو کر مانگے، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ یا اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ وہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، آج میں بہت روئی، اس وجہ سے روئی، آج کیسا دن گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، آپ بات کر تو دیکھے اللہ تعالیٰ سے، پوچھ کر تو دیکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا تو میری پریشانی، تو بہتر جانتا ہے،
کوئی بھی انسان آپ کا اتنا اچھا نہیں سوچ سکتا کہ جتنا اللہ تعالیٰ سوچتا ہے۔ انسان صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے۔ فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوئی وفات پرستی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، بس میرے قریب ہو جائے۔ لیکن ہم تو انسانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس کسی طرح وہ مولانا جی ہمارا ایک کام کر دے یا پھر کوئی بھی انسان ہمارا کام کر دے۔ ہم اتنے بے یقین ہیں نا، ہم انسان بے صبرے، بے یقین، اتنے ناشکرے ہیں نا کہ آپ اللہ کے طرف آئیں، اللہ سے مدد مانگے، تکلیف میں، خوشی میں اللہ کو پکارے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں نا، آپ استغفار کریں، توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا دیدار نصیب کرے، اپنا قرب نصیب کرے۔ اور پلیز میرے لیے بھی دعا کرے کہ یہ جو ویڈیوز میں جو بناتی ہوں، جو کچھ بھی باتیں میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دے اور شیئر بھی کر دے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔